बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो आज दिन भर जो नैब तरमीम का केस था, इस नैब तरमीम के केस में हुआ क्या, और इस नैब तरमीम के केस का जो फैसला महफूज हुआ है वो मुतवक्को फैसला क्या आ सकता है, और उस फैसले के फिर असरात मुस्तकबिल पे क्या हो सकते हैं। एक तो हम इस पे बात करेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने इमरान खान की जो गुफ्तगू थी, जो मुकालमा था 35 मिनट का, उस पर बात की। अब जो प्रोसीडिंग हुई, उस प्रोसीडिंग का क्रक्स आपके सामने रखेंगे, उसके असरात, उसके फैसला जो है वो क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे हम। और इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। जो इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन धांधली के हवाले से जो मामलात हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम नवाज जो है वो पहुंचे हुए हैं। तीनों मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं और पहुंचे हुए हैं कि जस्टिस जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल खत्म किया जाए, वो बायस है और इस किस्म की बातें, इल्जामात लगा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे। काफ़ी आज इलेक्शन कमीशन में हाल चल रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इससे मुतल्लिक जो है बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। तीसरा मामला है FIA, जो 1971 की वो वीडियो जो शेख मुजीबुर रहमान और जो उस हवाले से जो है वो थी, वीडियो आई थी। FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया था। आज फिर FIA गई है वहाँ पे अडियाला जेल में, उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। और कल क्या होने जा रहा है इद्दत केस में, क्या हो सकता है और इद्दत केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आज नैब तरमीम का केस था। नैब तरमीम के केस में हुआ क्या, पहले ये बात करते हैं, और फैसला क्या आ सकता है, असरात क्या होंगे, फिर मैं बात करता हूँ। ख्वाजा हारिस ने तकरीबन 12:30 से 11:40 से तकरीबन 2 बजे तक, फिर 2:30 बजे से तकरीबन 4:45 बजे तक उन्होंने दलाइल दिए। अच्छा, आज के जो दलाइल थे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये बेंच जो है वो समाअत सुन रहा था। तो आज की जो दलाइल थे उनके चीदा चीदा नुकात में आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो बेंच था वो क्लैरिटी है बेंच की कि जो पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है वो दुरुस्त है। उस कानून साजी को जो है वो उसमें उसके हवाले से उसके ये खिलाफ कोई फैसला बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा, क्योंकि जस्टिस अतर मिन अल्लाह, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जितने जजेस थे, उन तमाम के सवालात जो थे, जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो रिमार्क्स थे, वो सारे उसी पे थे कि जो पार्लियामेंट ने नैब की तरामीम की हैं उनमें आइन से मुतसादिम क्या है, कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं इन नैब तरामीम से, वो जो है वो बता दिया जाए अदालत को। तो अदालत इस हवाले से जो है वो फैसला दे देती है या नैब की तरामीम के खिलाफ जो है वो कर देती है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जजेस जो है वो इन नैब तरामीम के खिलाफ मुत्तफिक नहीं हुए। तो ये थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड ये है कि ये नैब तरामीम 2022 में आई थी। ये लेकर आई थी PDM की हुकूमत और इसको इमरान खान ने चैलेंज किया था। और उसके बाद चीफ जस्टिस थे उस वक्त उमरा था बंदयाल, उनकी सरबराही में जो बेंच था उसने कुछ नैब की तरामीम बरकरार और कुछ कलअदम करार दे दी थी। उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील की थी, जिस अपील पर आज फैसला महफूज हुआ है। और उस अपील में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 2022 की नैब तरामीम बरकरार रहनी चाहिए, अगरचे हुकूमत वक़्त खुद उसकी मुखालफत कर रही है। इस तरह के नैब का ऑर्डिनेंस जारी किया कि 14 से 40 दिन उसका रिमांड कर दिया, जो खुद हुकूमत कहती है नैब तरामीम में कि 90 रोज से 14 रोज रिमांड जो है वो किया है हुकूमत वक़्त ने। तो इस पर फैसला महफूज हुआ है। तो इस पे बुनियादी पॉइंट ये है कि फैसला महफूज होता है। अगर ये अपील मंजूर होती है तो हुकूमत के हक में फैसला आएगा और तमाम तरामीम बहाल हो जाएंगी। और अगर जो है वो अपील मंजूर नहीं होती तो फिर इमरान खान के हक में फैसला आएगा और नए तरामीम कलअदम हो जाएंगी। लेकिन इसमें 100% ये चांस है कि हुकूमत के हक में फैसला आएगा और तमाम तरामीम बहाल हो जाएंगी। ये इम्कानात हैं। फैसला अल्टीमेटली कोर्ट ने करना है कि कोर्ट इस मामले को किस तरफ जो है वो लेकर जाएगी। इसमें जो बुनियादी पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें अदालत की जानिब से जो जस्टिस अतर मिन अल्लाह है
انہوں نے یہ کہا کہ صرف منتخب پبلک آفس ہولڈر پر نیب کا اختیار کیوں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر منتخب پبلک آفس ہولڈر پر کیوں نیب کا اختیار نہیں رکھا گیا، مطلب جج جرنیل کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر جو نیب کا جو آرڈیننس ہے 1999 میں جنرل مشرف ابتدائی طور پر یہ لے کر آئے تھے، اس حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تب سے لے کر اب تک یہ جو نیب ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ اس میں خواجہ حارث کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ قانون بننا چاہیے، قانون رہنا چاہیے، لیکن اس کی عملداری کیسے ہونی ہے، کس طرح ہونی ہے، کیسے تعیناتی ہونی ہے، ادارے میں کون ہوگا، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم جو 2022 میں ہوئی تھی وہ مخصوص شخصیات سے متعلق لائی گئی تھیں، اور پبلک آفس ہولڈر صرف سیاستدان نہیں، عوامی نمائندوں کے احتساب سے مراد صرف منتخب نمائندوں کا احتساب نہیں۔ اگر کسی محکمے میں کرپشن ہوتی ہے تو ذمہ دار پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوگا۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی۔ انہوں نے یہ ایک پوائنٹ کیا، جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہ بات کی کہ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے تو کوئی منتخب نمائندہ مطلب وزیر ہے تو وہ اگر کہتا بھی ہے، سیکرٹری کو کہتا ہے، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو کہتا ہے، جس نے جو اس میں ہوگا چیک ہوگا اس پہ دستخط کرنے ہیں، تو وہ پرنسپل جو اکاؤنٹنگ آفیسر ہے وہ انکار کر دے، سیکرٹری انکار کر دے ڈائریکٹلی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی منتخب نمائندہ جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر وہ ڈائریکٹلی کرپشن نہیں کر سکتا جب تک کہ بیوروکریسی نہ ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ جب تک بیوروکریسی سے ملوث نہ ہو، بیوروکریسی انکار کر دے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی جو بات نہیں مانیں گے۔ اور اس میں ایک اور جو بات کی جسٹس جمال خان مندوخیل نے، اور دبئی لیکس اور جعلی اکاؤنٹس کی جب بات کی خواجہ حارث نے، تو کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہم زخم ٹھیک کریں مگر وجہ جو ہے وہ نہ دیکھیں کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے۔ اس پر جو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ماضی میں بھی نیب استعمال ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو رسپونڈنٹ ہے اس میں، ان کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کو نیب پر اتنا اعتماد کیوں ہے، یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، اور کس وجہ سے آپ اتنا جو ہے وہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خواجہ حارث کی جانب سے جو ہے وہ اس میں دلائل جو ہے وہ جاری رکھے گئے، اور خواجہ حارث نے کنونس کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ان کا جو اس حوالے سے جو نیب کی ترامیم ہے یہ درست نہیں ہوئی، لیکن بظاہر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اس طرح کہا گیا، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا ان میں سے وہ ترامیم بھی چیلنج کی گئی ہیں جو عمران خان خود بھی آرڈیننس کرتے رہے، مطلب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ 5 آرڈیننس آپ نے خود کیے تھے، ان میں کچھ ترامیم ایسی تھیں جو ترامیم آپ خود لے کر آئے تھے۔ تو اوورآل اگر بات کی جائے تو اس میں ان کی جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور 100% میں نے آپ کو کہا میری آبزرویشن ہے، فیصلہ الٹیمیٹلی کورٹ نے کرنا ہے کہ حکومت کی اپیل ایکسیپٹ ہو جائے گی، عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ عمران خان اس سے بینیفیشری ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اس پہ ڈائریکٹلی بینیفیشری ہوں گے عمران خان، اور اس کے بعد عمران خان توشہ خانہ کا کیس یا اور کوئی نیب کا کیس بنتا ہے اس میں بھی بینیفٹ ان کو ہوگا، ڈائریکٹلی بینیفیشری عمران خان ہوں گے اگر حکومت وقت کے حق میں اس کیس کا فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ اس کا کرکس تھا۔ عمران خان نے بہرحال یہ کہا کہ میں نے تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات، جیل سب دیکھ لی ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ادارہ ضرور ہونا چاہیے جو اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھے، نیب جیسا جو ادارہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فوکس کیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کس نہج پر جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ دوسرے اس ٹاپک پہ آتے ہیں، یہ ایف آئی اے کی جو اس میں تحقیقات ہیں اس حوالے سے ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقات جو 1971 کے حوالے سے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ایکس کی پوسٹ تھی عمران خان کے ہینڈل سے پوسٹ ہوئی تھی، اس پہ بیرسٹر گوہر رؤف حسن، عمر ایوب، ان کو بھی ایف آئی اے نے طلب کیا تھا۔ اب ایف آئی اے پچھلے دنوں بھی گئی تھی اڈیالہ جیل میں، تقریباً آج سے 5-6 روز قبل۔ آج پھر ایف آئی اے کی ٹیم اڈیالہ جیل گئی ہے عمران خان سے تحقیقات کرنے۔ تو عمران خان نے وہی بات کی ہے کہ میں اپنے وکلا کی موجودگی میں جو بھی آپ سوال کریں گے میں ان کا جواب دوں گا، لیکن اپنے وکلا کی موجودگی میں ان کا جو ہے وہ جواب دوں گا۔
تو یہ دو رکنی جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی یہ گئی تھی، اس میں جو ٹیم میں جو ڈائریکٹر ہیں ایاز اور دیگر جو شامل تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہی بات کی ہے کہ اپنے وکلا کی موجودگی میں وہ اس حوالے سے دلائل دیں گے۔ رؤف حسن اور بیرسٹر گوہر ان کی حد تک اس میں عدالت نے اور جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہہ رکھا ہے ایف آئی اے کو کہ کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب عمر ایوب جو چیلنج کریں گے ان کو بھی یہ سیم ریلیف مل سکتا ہے، اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ایف آئی اے عمران خان کی گرفتاری بھی اس میں ڈال سکتی ہے، اور کیا پی ٹی آئی اس سے قبل عمران خان کے حوالے سے بھی کسی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے تاکہ عمران خان کی گرفتاری نہ ڈالی جا سکے۔ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، لیگل سوچ اس حوالے سے کیا ہے اور وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ اس پہ بہرحال ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تیسرا موضوع بڑا اہم ہے، یہ الیکشن آرڈیننس آیا تھا، الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2024، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز کو ٹریبیونل لگا سکتا ہے، اور دوسرا کوئی بھی ٹریبیونل اگر کام کر رہا ہو تو اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اور اس تبدیلی کے حوالے سے پہلی درخواست آئی جو یقینی طور پر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری الیکشن ٹریبیونل جس طرح اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے کیسز لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد فیصلہ بھی آ جائے گا، اور وہ فیصلہ شاید حکومت یا الیکشن کمیشن کے حق میں یا ایم این ایز کے حق میں نہ آئے۔ تو اسی ڈر خوف کی وجہ سے 2 مئی کو تینوں ایم این ایز پہ جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کو الیکشن ٹریبیونل طارق جہانگیری نے نوٹس کیے، ان کو کہا فارم 45 لے کے آئیں۔ 2 جون تک، مطلب 1 منتھ تک وہ فارم 45 لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل کے سامنے نہیں گئے، لیکن وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے طارق جہانگیری والا، وہ باعث ہے، وہ جو ہے وہ مطلب تجاوز کر رہا ہے اختیارات سے، ہائی کورٹ کے اختیارات استعمال کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی شاید ایسے لگتا ہے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن بھی آنن فانن 3 کو آئی، 4 کے لیے نوٹس کیا، اور 4 کو قابل سماعت قرار دیا، اور 6 آج کے لیے نوٹس کیا، اور آج جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس پہ صبح سے شام تک دلائل ہوئے، تمام وکلا نے بھی دلائل دے دیے، اور اس کے بعد علی بخاری بھی دلائل دے چکے، اب شعیب شاہین اور عامر مغل کے وکیل جو ہے وہ کل دلائل دیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آج کی جو سماعت تھی اس کا میں بتا دیتا ہوں، کل تک الیکشن کمیشن نے یہ ملتوی کیا ہے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کے سامنے شعیب شاہین کے وکیل سجیل شہریار سواتی نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونل میں فریق بنایا ہوا ہے، آپ بطور فریق، مطلب الیکشن ٹریبیونل فریق ہے، اور بطور فریق وہ کیس سنے جا رہا ہے، اور وہ الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کرنے جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس پر الیکشن کمیشن ممبران غصے میں آگے، پھر وکیل نے قانونی اور عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے کر ان کو چپ کرایا کہ آپ تو الیکشن ٹریبیونل کے سامنے فریق ہیں، اور آپ خود جو ہے وہ اسی الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس کے بعد این اے 48 سے پی ٹی آئی امیدوار علی بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ والے ایم این اے فارم 45 جمع کرا دیں، اگر ہم غلط ثابت ہوئے ہوں تو جیل بھجوا دیں، وہ غلط نکلیں تو فیصلہ کر لیں۔ یہاں نون لیگ کمیشن کا کاندھا استعمال کر رہی ہے، ٹریبیونل حکم ناموں کو چیلنج نہیں کیا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے آج سماعت میں کہا کہ قانون میں ٹریبیونل لگانے کا اختیار ہمارا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں ہمارے بھجوائے ناموں کو نوٹیفیکیشن تصور کیا جائے، پھر چیف جسٹس صاحب نوٹیفیکیشن کرنا شروع کر دیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، یہ کہا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ بہرحال کافی ماحول گرم ہے، کل جو ہے وہ سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن میں بھی سماعت ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی بخاری، شعیب شاہین اور عامر مغل جو پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار ہیں، انہوں نے ایک تو جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور کل چیف جسٹس عامر فاروق اس پر سماعت کرنے لگے ہیں، اور دوسرا الیکشن ٹریبیونل کے خلاف، اسلام آباد کے الیکشن ٹریبیونل کے خلاف جو الیکشن کمیشن کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے، اس کارروائی کو روکنے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان تینوں امیدواروں نے رجوع کر رکھا ہے، اور تینوں امیدواروں کی درخواستوں پر کل چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل سٹے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر سٹے نہ ملا تو پھر معاملات جو ہے وہ میرا خیال میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، پھر 45 47 گڑمڑ ہو جائیں گے، اور ٹریبیونل بھی واپس ہو جائے گا، اور ساری چیزیں آپ یہ سمجھے کہ 8 فروری جو کچھ ہوا، جو تھوڑا بہت بھرم الیکشن کمیشن کا رہ گیا ہے،
وہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. تو یہ اگر جو ہے وہ کل سٹے نہیں ہوتا. آخری بات عدت کیس میں کل بشرا بی بی کی جو سزا معطلی ہے اس پر سماعت ہونی ہے. عدالت نے دلائل مانگے ہوئے ہیں. خاور مانیکا کے وکیل کو عدالت نے نوٹس کیا ہوا ہے. خاور مانیکا کو مین کیس تو 25 جون کے لیے ہے، لیکن اب میرا خیال ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کروائیں گے. سزا معطل ہو جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، تو بشرا بی بی باہر آ جائیں گی. اور چانس بھی موجود ہے، 4 ماہ ہو گئے ہیں ان کو جیل میں. پہلے جج نے 4 ماہ رکھا اور اس کے بعد ادھر بھیج دیا دوسرے جج کو. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جج ہیں افضل مجوکا، یہ اس پر سزا معطل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ دیکھنا ہے. کل بڑی اہم سماعت اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں ہونے جا رہی ہے. جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.